मजलिस के परवानों हालात हादरा के जलसे मुसलसिल चल रहे हैं और इस बात का आप जायजा लीजिए कि हिंदुस्तान में ये वो वाहिद जमात है जो साल के 12 महीने हालात हादरा के जलसे के जरिए अवाम से अपने रब्त को बरकरार रखती है। तो दूसरी तरफ मौजूदा हालात में हुकूमत के क्या इक़दामात है और हमको क्या करना चाहिए, इससे वाकिफ कराना इन जलसों का मकसद होता है। और इसकी बुनियाद हजरत फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने डाली थी। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी इसी अंदाज के जलसों को जारी रखते हुए अवामी राबिते को और मुस्तहकम किया। मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं कि जिस हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए थे गरीबी हटाने के लिए, गरीबों के स्कीमात के जरिए, आज उस हुकूमत का क्या हुआ। अलहदा तेलंगाना की तहरीक चली, तेलंगाना बना, सीमा आंध्रा के लोगों की एक अलहदा एक्शन कमेटी बनी, हालात रियासत में बदलते गए और मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब जो किरण कुमार रेड्डी साहब थे वो कांग्रेस की आखिरी किरण बन के बुझ गए। उनके बुझने से, उनके रहने या बुझने से हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको सिर्फ ये जायजा लेना चाहिए मजलिस से जिसने टक्कर ली वो गुमनामी के पर्दों में गुम हो गया। नकीब मिल्लत को संगारेड्डी जेल में गिरफ्तार की के बंद कर दिया, हबीब मिल्लत को आदिलाबाद जेल में बंद किया। ये इतना जुर्रत किया और उस वक्त ही हम कह चुके कि ये इसके दिन बुरे आ गए हैं। अब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों पैरों में आ रहा है। मजलिस वो जमात है जो बड़े बड़े सुरमाओं से टक्कर ली और कामयाबी हासिल की, क्योंकि हमारे पास ना दौलतमंद है, ना दौलत है, ना कोई ताकत है, ना जरिया है, लेकिन हम एक ही ताकत हमारे पास है, वो ताकत हमारे परवरदिगार की ताकत है जो हमेशा मजलिस के साथ अल्लाह का करम शामिल हाल रहता है। सरकार की हदीस है कि मुसलमानों बड़ी जमात के तरफ जमा हो जाओ, जमात पे अल्लाह का हाथ होता है। निहायती दियानतदारी से सालार मिल्लत की क़ियादत हो के फ़ख्र मिल्लत की क़ियादत, ये बेबाक क़ियादत थी, बेदाग क़ियादत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत की क़ियादत है, ये भी बेबाक भी है, बेदाग भी है। हमारे एमएलएस, हमारी पार्टी में कोई स्कैंडल आपको नजर नहीं आएगा। तेलुगु देशम है, 9 साल इक़्तिदार में थी, करोड़ रुपए के स्कैंडल में मुलविस रही। कांग्रेस से संतरी से लेकर मंत्री तक खाने वाला रिश्वतखोर जो स्कैंडलों में मुलविस है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बदउनवानियों से पाक लोगों की जमात है। फर्क यही है कि हम अवाम की खिदमत करते हैं, मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, कोई हुकूमत हमारा कुछ नहीं करती। हम ऐवान में हो कि जलसों में हो, इजहार हक से हम कभी मुंह नहीं मोड़ते। आईने जवां मर्दा हक गोई हो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। ये दर्स सालार मिल्लत ने हमको दिया, हमको सिखाया। आज हमारा काम यह है कि हम अपनी जमात को पहले से ज्यादा मुस्तहकम करें। हाँ, पिछले 15 साल की मरिज़बत, आज के हालात कुछ जुदागाना है। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नए नए जराए बने, फेसबुक आया, यूट्यूब आया, इंटरनेट आया, अब बात तो ये सब तक हो गई कि एक जमाना था हम अपने बचपने में देखते थे कि दिल्ली को कोई आदमी घर से जाता या बॉम्बे जाता तो उसको फूल पिना के बाजू पे इमाम दामीन बांधते थे कि दिल्ली जा रहा, बंबई जा रहा है, सेहतयाबी से वापस आ सकता नहीं आ सकता। हज को जाते थे तो 15-15 दिन तक हम अपने रिश्तेदारों की खबरगिरी नहीं कर सकते थे। हज से कोई खत आता तो 20 दिन के अरसे में घर को खत मिलता था। कोई हमारे साथ ऐसा रास्ता नहीं था कि मिनटों में कहीं पहुंचे। उसके बाद टेलीफोन एक जरिया बना, टेलीफोन आया तो ट्रंक कॉल के जरिए बात होने लगी, लोग देखने लगे कि हम बाहर बात कर सकते हैं। अब तो यह आलम हो चुका, अमेरिका, लंदन, बर्तानिया को लोग दीवान खाने के वैसा इस्तेमाल कर रहे, मिनटों में जा रहे आ रहे।
اور پھر یہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے گوشے میں 1 منٹ کے اندر پوری خبر پھیلائی جاتی ہے۔ آج یہی انٹرنیٹ نے مجلس اتحاد المسلمین کی بے باکی کو ایسا عیاں کیا کہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے، ہمارے پاس نقیب ملت ہوتے تو ہمارے پاس ہماری یہ بدحالی نہ ہوتی، ہمارے پاس حبیب ملت ہوتے تو مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم نہیں ہوتا۔ فرق یہ ہے کہ آندھرا پردیش کے مسلمانوں کو حسرت بری نگاہوں سے لوگ دیکھ کر سلام کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم خوش قسمت ہو، تمہارے پاس تمہاری قیادت ہے، تمہارے پاس تمہارے قائد ہے، تمہارے ہر مسئلے میں یہ آگے آ جاتے ہیں اور مسئلے کو حل کراتے ہیں۔ بتائیے آج جن ریاستوں میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہے، وہاں پسماندہ طبقات کا کیا حال ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، مجلس اتحاد المسلمین آج 56 سال سے آندھرا پردیش میں اور ہندوستان میں ایک اپنی علیحدہ شناخت بنا چکی ہے۔ ہر لوگ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کیا سرگرمیاں ہیں۔ اتوار کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 56 سال کی تکمیل ہے اور دارالسلام میں نقیب ملت کا خصوصی خطاب ہے پرچم کشائی کے بعد۔ یہ خطاب 56 سال کی تکمیل کی مسرت میں ہے۔ 56 سال کے عرصے میں مجلس اتحاد المسلمین نے کئی نشیب فراز دیکھے۔ 56 سال کے عرصے میں 11 مہینے کی وہ نظر بندی فخر ملت کی ہمارے سامنے آئی۔ 56 سال کے عرصے میں سالار ملت کی گرفتاریاں ہمارے سامنے آئی۔ 56 سال کے عرصے میں تیلگو دیشم کی حکومت کے دور میں نقیب ملت کو مشیرآباد جیل میں 40 دن تک نظر بند کیا۔ 56 سال کے عرصے میں عادل آباد کی جیل میں حبیب ملت کو 40 دن کے لیے نظر بند کیا۔ یہ 56 سال کے عرصے میں ہم کو کئی اتار چڑھاؤ آئے، سیاسی حالات آئے، وقت کے نزاکت سے ہم ہر ایک کا مقابلہ کرتے چلے گئے، لیکن آج ہر جماعت بحران و پریشان ہے، کسی کے پاس بھی کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے۔ آنے والے الیکشن میں حکمت عملی کو قطعیت دی جا رہی ہے، کوئی تو کہہ رہا ہے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن اللہ کا کرم ہے مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت میں پچھلے 5-7 سال سے بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پہلے آندھرا پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اپنی جماعت کو مستحکم کیجیے، آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جماعت سے وابستہ ہو جائے۔ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس جماعت کے چاہنے والے ہیں، ہم اس جماعت کے پرچم تلے ہیں جو جماعت آپ کے لیے مؤثر نمائندگی کرتی ہے اور حکومتوں سے مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کرتی ہے۔ ظالم کا انجام برا ہوتا ہے، جس نے بھی مجلس سے ٹکر لی اللہ نے ان کو کیا حشر کر دیا آپ کے سامنے ہے۔ وقت نہیں نام لے لے کر ایک کا اگر بتاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کون کس وقت کیا کیا، لیکن جس نے بھی یہ حرکت کی وہ گمنامی کے پردے میں چلا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین آج کامیابی کے منازل کو طے کر رہی ہے۔ الحمدللہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو آج جن اعزازات سے نوازا جا رہا ہے، پارلیمنٹ میں آپ کے سوالات کا ایک ریکارڈ قائم ہو چکا۔ پارلیمنٹ میں آپ کو جو بجٹ ملتا ہے ایم پی بجٹ، اس میں 98% جو آپ اپنے ایریے میں خرچ کرتے ہیں اس میں بھی سر فہرست ہے پارلیمنٹ میں، اور بے باکی میں بھی سر فہرست ہے۔ پوری پارلیمنٹ میں مسلم مسائل کے انداز میں بے باکی کے ساتھ اظہار کرنا صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا کارنامہ ہے۔ کئی حالات خراب ہوتے ہیں تو حیدرآباد سے بہار کو چلے جاتے ہیں، آسام کو چلے جاتے ہیں، گجرات کو چلے جاتے ہیں، مالیگاؤں کو چلے جاتے ہیں۔ بتائیے ہندوستان کا کوئی قائد کیا کسی کی ہمدردی کے لیے کہیں پر آ کر ان کے آنسو پوچھتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ یہی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تھے، گجرات میں جا کر 12-15 دن تک کیمپ کیے، اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو لے جا کر زخمیوں کا علاج کیا۔ ایک بچے کو پیر کا زخم تھا، پیر کا کاٹنے کے لیے وہاں کے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا
تو اسدالدین اویسی صاحب نے حیدرآباد کو ہوائی جہاز سے بچے کو لایا, اویسی ہاسپٹل میں معائنہ کیا. گجرات کے ڈاکٹروں نے تو کہا تھا اگر پیر نہیں کاٹیں گے تو بچے کی جان کو خطرہ ہے, لیکن الحمدللہ اویسی ہاسپٹل میں معقول علاج کیا گیا, اور پھر اس کو جو ویل چیئر پر آیا تھا اس کو ہوائی جہاز کے ذریعے احمد آباد کو روانہ کیا. تو احمد آباد کی ایئرپورٹ پر اس کے ماں باپ, اس کے رشتہ دار دیکھ رہے تھے کہ کل تک ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ اپاہج ہو جائیں گا, یہ بچہ بیساکھی پہ چلیں گا, اس کا پیر کر جائیں گا, اور وہ بچہ اسدالدین اویسی صاحب کے ہاتھ پکڑ کر رو رو کے کہہ رہا تھا کہ میں گھر کا واحد فرد ہوں, میرا باپ یہاں پر بھٹیلا منڈی پہ کام کرتا ہے, میری ضعیف ماں ہے, میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہے, میں سب میں بڑا ہوں, میری بہنوں کی شادی کا مجھے انتظام کرنا ہے, یہ تمام تر ذمہ داریاں ہیں. آج مجھے اپاہج بنانے کی ڈاکٹر بات کرتے ہیں. ارے تعصب کی اینک لگا کر انسانیت کی خدمت کرنے کی بجائے جسم کے اعضاء کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کا مشورہ دینے والے ڈاکٹر ایسا مشورہ دیے, لیکن جب ایئرپورٹ پر بچہ اتر کر اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے وہی پیروں سے چلتے ہوئے گیا تو ماں باپ خوشی سے اپنے آنکھ میں آنسو لے کر دعا دینے لگے کہ اللہ اسدالدین اویسی کو اچھا رکھے, ہمارے بچے کو معذور ہونے سے بچا دیا, ہمارے بچے کو اپاہج ہونے سے بچا دیا. آج میرا لال, میرا بچہ چلتے ہوئے آ رہا ہے, وہی پاؤں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے. بتائیے حیدرآباد سے گجرات کو جا کر ان لوگوں کے علاج کرنے کا جذبہ کیا کوئی ایم ایل اے یا ایم پی میں کوئی جماعت کی آپ کو نظر آئے گا؟ ارے یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کا رشتہ اللہ نے قائم کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اگر کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کو نخیب ملت اپنے جسم میں اپنے پاس محسوس کرتے ہیں اور تڑپ کے چلے جاتے ہیں ان کی ہمدردی کے لیے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. میں آپ سے یہی کہوں گا, ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا یہاں پر دھمکیاں دی گئی تھی, اگر مجلس کو ووٹ دیں گے تو راشن کارڈ ملتوی کر دیں گے, آدھار کارڈ کو کینسل کر دیں گے. ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ بچے ابھی مجلس کو تم پہچانے نہیں ہیں. مجلس سے ایسے باتیں کریں گے تو ہم نے بہت سے الیکشن دیکھے. راشن کارڈ, آدھار کارڈ, آئی ڈی کارڈ کو کیا تم ملتوی کریں گے؟ تم کو رزلٹ بتا دے گا کہ تمہاری جماعت ملتوی ہو جائے گی, لیکن مجلس اتحاد المسلمین کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دھمکیوں سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے حیدرآباد و دارالسلام آپ کے بغل میں ہے, کہ ذرا کچھ ہو جائے آپ آواز دیجئے, منٹوں میں آپ کے پاس جماعت کے لوگ آ جائیں گے. یہ بندر بھپکیوں سے مجلس ڈرنے والی نہیں ہے, مجلس ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ امن کو قائم رکھیے, اپنے برادران وطن کو ساتھ لیجئے, تمام اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھائیے, سب مل جل کر آگے بڑھائیے اور اپنے حیدرآباد کو ترقی دے. تو یقیناً آنے والے دنوں میں ہم حیدرآباد کو بہت خوبصورت بنائیں گے. حیدرآباد کا مستقبل نہایت ہی درخشاں ہوگا. میں ان چند خیالات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ.